President Trump ने कहा था कि then Prime Minister Netanyahu will have my full backing to finish the job. Hamas ने Netanyahu का bluff call किया. President Trump actually gave him a shut up call. आर्जी तौर पे कोई जंगबंदी नजर आ सकती है. अभी तो खैर मुज़ाकरात आज शुरू होंगे. Indirectly आप ऐसी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो इजराइल के हाथ मजबूत करती है. हमास को काफी हद तक उन्होंने एक खुली छूट दी. हमास को चलने दिया गया. क्यों? क्योंकि उनको नज़र आ रहा था PLO के अगेंस्ट एक जमात है. हमास के 7 अक्टूबर के हमले ने इज़राइल के लिए एक जवाब पैदा किया फ़लस्तीनियों पे मज़ीद बमबारी. अभी जो आपका सीरिया का प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको कौन लाया? जनरल वेज़ली क्लार्क ने इंकशाफ किया था. US जनरल हैं. उन्होंने कहा था कि ये पॉलिसी जो है ना कई दहाइयों पहले एक बनी थी कि हमने 5 साल के अंदर 7 इस्लामिक ममालिक को, मशरिक़ वस्ता के ममालिक को तबाह करना है. कोई भी मुल्क हो जिसको तबाह करना पड़े, किसी को भी मारना पड़े, किसी की परवाह नहीं है. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राफ़िया आसिफ एंड यू आर वाचिंग द फॉरेन डेस्क. प्रेसिडेंट ट्रंप CNN को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि अगर हमास ने इक़्तिदार छोड़ने से इनकार किया तो हम उसे सफ़े हस्ती से मिटा देंगे. और इज़राइल की पोजीशन की अगर बात की जाए तो हमास के प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस प्लान पर एग्री करने के बावजूद इज़राइल का बमबारी का सिलसिला अभी तक जारी है. और हमास का ये कहना है कि जो पीस प्लान है प्रेसिडेंट ट्रंप का उस पे बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर रहा है. इज़राइल ये जो बमबारी का सिलसिला उसने जारी रखा हुआ है. और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास अपना असलहा एक फ़लस्तीनी और मिस्री अथॉरिटी के हवाले करेगा जो कि इंटरनेशनल सर्वेलेंस में काम करी होगी. इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल. वेलकम टू द शो. थैंक यू. अच्छा, पहले आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि हमास को अल्टीमेटली अग्री करना पड़ेगा. आज हमास अग्री कर चुका है ट्रंप के पीस प्लान पे, लेकिन इज़राइल अभी भी बमबारी का सिलसिला जारी रखे हुए है. आपको क्या लगता है कि इज़राइल कभी किसी मुस्तकिल हल की तरफ जा सकता है? देखें, पहले तो लास्ट वीक ही मैंने, और जब ये ऑफ़र की गई थी डील या पीस प्लान जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का सामने आया था, तो उस वक्त आप ही के साथ मैंने पॉडकास्ट में बात की थी. अब मैंने क्यों कहा था कि हमास अग्री कर जाएगा, पहले ज़रा उस पर बात करते हैं. एक आपने सुना होगा किसी का ब्लफ कॉल करना. ये एक्चुअली इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को लगता था कि हमास जो है ना वो अग्री नहीं करेगा और उनको एक मौका मिल जाएगा. और फिर साथ खड़े प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि देन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू विल हैव माय फुल बैकिंग टू फिनिश द जॉब. अब देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं. एक तो बहुत सारी चीज़ें वेग हैं, ठीक है, जो हमास की तरफ से भी कहा जा रहा है. फिर जो 8 मुस्लिम ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनकी तरफ से भी प्रपोजल आया था, उनकी तरफ से भी तजावीज़ आई थी. उन्होंने भी कहा कि इसमें बहुत सारे जो तजावीज़ हमारी थी वो शामिल नहीं की गई या बाद में इसको तब्दील किया गया जो हमारा प्रपोजल था. कतर ने फौरी तौर पर रिएक्शन दिया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफिकेशन चाहती हैं इस पीस प्लान के अंदर. सो जब इन 8 ममालिक के सरबराहान से प्रेसिडेंट ट्रंप की UNGA के साइडलाइंस पर मीटिंग हुई थी, तो इनकी तरफ से प्रपोजल आया था. प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्री किया था. फिर उनकी इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात हुई. जब नेतन्याहू से मुलाकात हुई तो नेतन्याहू ने उसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील करवा दी थी. सो इस वजह से थोड़ा सा आपको एक कन्फ्यूजन भी नज़र आया कि जनाब ये तो वो है ही नहीं प्लान जो हमने दिया था. बहरहाल हमास की तरफ से उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और मेरा अपना भी एनालिसिस यही था कि हमास अग्री करेगा इस चीज़ पे. क्यों? कि देखें, एक तो हमास ये नहीं एक ऐसी स्टेज पे चाहता कि जनाब तमाम लोग अग्री करें, और ख़ास तौर से वो मुस्लिम ममालिक जो कि बाकायदा मीडिएशन में, निगोशिएशंस में शामिल रहे हैं, एक सालिसी का किरदार अदा करते रहे हैं और उन्होंने हमारी बड़ी मदद भी की है इसमें, ठीक है. तो हम फिर उनको भी नाराज़ कर रहे होंगे. उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है. अब 3 ममालिक जो हैं, ख़ास तौर से मिस्र है, तुर्की है, कतर है, अब ये इस सारे मामले के अंदर या हमास से मुज़ाकरात के अंदर भी शामिल रहे हैं. और जो आज मिस्र में शुरू हो गए हैं डायलॉग, जो मुज़ाकरात, उसमें भी ये ममालिक शामिल होंगे. हमास के नुमाइंदे होंगे, अमेरिका के नुमाइंदे होंगे, इज़राइल के नुमाइंदे होंगे. सो हमास कोई वजह नहीं देना चाहता था एक ऐसी स्टेज के ऊपर. हाँ, उनकी तरफ से 2 चीज़ें आई, 2 ग्रुप से एक डिवीज़न हमें नज़र आया कि जो एक कहता है कि जी ये जो डिसआर्मामेंट की बात की जा रही है, हमें कहा जा रहा है हथियार डाल दो, ये तो हमारी रेड लाइन है, लेकिन फिर भी उसके लिए अग्री कर लिया गया. लेकिन एक ऐसी अथॉरिटी जिसको बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया गया कि जी प्रिजाइडेड ओवर बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, और उसमें टोनी ब्लेयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK उनको शामिल किया जा रहा है. उस पर उन्होंने एतराज़ किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. एक ऐसी बॉडी, हाँ, जो कि फ़लस्तीनियों की है, एक न्यूट्रल टेक्नोक्रेट
ڈیموکریٹس کی باڈی ہے وہ بالکل دیکھ سکتی ہے غزہ کے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو, لیکن باہر کے لوگ جو ہیں وہ نہیں آ کے دیکھیں گے, وچ آئی تھنک از اے ویری فیئر ڈیمانڈ. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے لوگ ہی وہاں کا کنٹرول, انتظامی امور جو ہیں وہ سنبھالیں. اب اس میں دوسری چیز دیکھیں, نیتن یاہو نے جو میں نے کہا تھا کہ اس نے سوچا کہ حماس کی طرف سے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, اس پہ اگریمنٹ نہیں آئے گا اور پھر مجھے موقع مل جائے گا, جو بھی میرا الٹیمیٹ گول ہے وہ میں اچیو کروں گا. اب الٹیمیٹ گول کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی گریٹر اسرائیل بنانا ہے. اب گریٹر اسرائیل کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے ریڈ لائنز اپنے لیے رکھ لیں. فلسطین کے حوالے سے 2 اسٹیٹ سولوشن کا تو انہوں نے کبھی نام سننا ہی پسند نہیں کیا, تو کہتے ہیں فلسطین ریاست ہی نہیں ہے. اب آپ کو یاد ہو میں نے اس پوڈ کاسٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہے فار نیتن یاہو کہ اس 20 نکاتی پیس پلان کے اندر 2 اسٹیٹ کہ ان کو اپنی کنٹری سے بیکلیش آ رہا ہے, اپنے لوگوں سے آ رہا ہے. ایگزیکٹلی کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو اس میں مینشن کر دیا گیا. اب ان کے جو فار رائٹ کے لوگ ہیں جو ان کی کیبنٹ کے اندر شامل ہیں, بزالل سموٹرچ ہیں, ایتمر بین گویر ہیں, فوری طور پہ ان دونوں کی طرف سے ریاکشن آیا. یہ کولیشن جو ہے نا ان کی, یہ اسی چیز پہ ٹکی ہوئی تھی یا ہے کہ جی ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, ہمارا جو ہے نا ایجنڈا یا ہمارا گول ایک ہے. اب اس میں تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوں گے کوئی بھی ایک شخص, تو اس کے لیے پرابلمز ہوں گی, اور ایک ایسے ٹائم پہ نیتن یاہو کے لیے پرابلمز ہیں جبکہ اگلے سال الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, وہاں پہ وہ پوزیشن آپ کی ویک ہوتی ہے. لیکن یہ چیز جو میں کہہ رہی ہوں, مجھے اس چیز پہ اتنا یقین تھا اس ٹائم پہ بھی کہ جی ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کا ذکر کیا گیا ہے, اس کو مینشن کیا گیا ہے, which means نیتن یاہو is convinced کہ حماس is not going to agree to these conditions or to these points. بٹ حماس نے نیتن یاہو کا بلف کال کیا, اس کو موقع نہیں دیا کوئی بھی ایسا کہ جس میں وہ کہہ سکے کہ دیکھیں جی میں نے تو ایکسیپٹ کر لیا تھا لیکن یہ تو حماس کی وجہ سے جنگ بندی نہیں ہوئی یا سیز فائر نہیں ہو سکی, سارا بلیم حماس پہ آ جاتا, فلسطینیوں کے آگے بھی. لیکن خیر فلسطینیوں کے آگے کیا, فلسطینی جو اتنے سالوں سے اتنی دہائیوں سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ان کا جو ظلم ہے ان کے اوپر, جو بربریت ہے وہ آج بھی جاری ہے. دوسری چیز, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جیسے حماس کی طرف سے یہ جو مشروط ایک رضامندی آئی, ایک کنڈیشنل اگریمنٹ آیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فوری طور پہ نیتن یاہو سے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی بومبنگ روک دے. اس کے بعد کیا ہوا, بومبنگ جاری رہی, ایک دن کہا جاری رہی, اس کے بعد جاری رہی. اور یہ تو اب خیر کچھ US میگزینز ہیں جو خود رپورٹ کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکچولی گیو ہم اے شٹ اپ کال. ایکسیس نے انفیکٹ یہ اسٹوری لکھی بھی ہے اپنے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے. پھر RT نے بھی اسی چیز پہ رپورٹ کیا ہے کہ جی کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیلی پرائم منسٹر کو فون کر کے کہا ہے کہ دس از اے فیئر ڈیل سو جسٹ ٹیک اٹ. نیتن یاہو نے کہا کہ نہیں جی دس ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. دیکھیں نیتن یاہو کے لیے نا دس اسٹل ڈز ناٹ مین اینی تھنگ, اسرائیل کے لیے دس اسٹل ڈز ناٹ مین اینی تھنگ کہ انہوں نے حماس کے اگری کر جانے کے بعد بھی ان معصوم فلسطینیوں پہ بمباری جاری رکھی, ایئر اسٹرائکس جاری رہی. کل جو الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ 16 فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹائم گین کرنے کے لیے, ٹائم بائی کرنے کے لیے ٹیکٹک آپ کہہ سکتے ہیں. دنیا کی طرف سے جو اتنا زیادہ پریشر آ رہا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اتنا زیادہ پریشر آ رہا ہے ٹو ہیو اے سیز فائر, اس کو تھوڑا سا سنبھالنے کے لیے, ایک دکھاوے کے لیے آپ اس کو ایک ٹیکٹک ضرور کہہ سکتے ہیں جو کہ اسرائیل کی طرف سے ہوئی. بٹ پریکٹیکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ یہ بمباری کا سلسلہ روک دے گا تو میرا جواب وہی ہوگا جو پچھلے ہفتے تھا کہ آپ کو عارضی طور پہ کوئی جنگ بندی نظر آ سکتی ہے. ابھی تو خیر مذاکرات آج شروع ہوں گے, آپ کو ہو سکتا ہے ٹیمپرری ریلیف ملتا فلسطینیوں کو نظر آ جائے, لیکن اسرائیل یا نیتن یاہو جیسے اور لوگ جو ایکسٹریمسٹس ہیں وہ رکنے والے نہیں ہیں. کہنے کا مقصد کہ ابھی حماس نے اسلحہ دے دیا اپنا, وہ اس نے سرنڈر کر لیا, جو بھی جس طرح سے بھی اس کو لے لیں, لیکن یہ خون ریزی رکنے والی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیز فائر کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں فلسطینی جو ہے نا وہ ان پہ تو کب سے ہو رہا ہے, 1967 میں آکیوپائی کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اسرائیلی فورسز کی طرف سے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کیا حالات تھے, اس کے بعد کے کیا حالات ہیں. اب آپس میں بھی حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں, فلسطینی اپنے جو ریزسٹنس گروپس ہیں, مین کیا ہے, مین 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, ایک حماس ہے اور ایک جو ہے وہ فتح ہے. فتح یاسر عرفات کی طرف سے, یہ فاؤنڈنگ ممبر, ون آف دا فاؤنڈنگ ممبرز واز یاسر عرفات. پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ 1950 میں کویت میں بنی, فلسطین ڈائسپورا نے بنائی. دونوں کہتے ہیں آبجیکٹیوز ہمارے سیم ہیں,
فلسطین کی ایک آزاد خود مختار ریاست چاہیے. فرق اتنا ہے کہ حماس اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا, فتح جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں. مطلب آپس میں جو ان کے ریزسٹنس کے جو گروپس ہیں وہی ایک پیج پہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. تو جو اصل میں ان کے اپنے آپس کے اختلافات ہوں یا جو کچھ بھی کہہ لیں, یا جو بیرونی اختلافات ہیں, جو باہر دنیا کا ایک کہنا چاہیے کہ جی جو رسم و رواج چل رہا ہے, جس طریقے سے وہ فلسطین کو اگنور کر رہے ہیں, اور ان کے آگے کیا ایک براڈر پکچر کیا ہے, اپنے اکنامک معاملات ہیں, اسرائیل کے ساتھ سفارتکاری ہے, اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ ہے, ہر کوئی ایک چیز اگنور کر رہا ہے اور وہ ہے فلسطین. ٹھیک ہے, فلسطین کی جو اصل جنگ ہے, جو فلسطینیوں کی اصل لڑائی ہے, جو اصل ان کی جدوجہد ہے, جو اصل اسٹرگل ہے, وہ کس مقصد کے لیے ہے, اس پہ کوئی نہیں آتا ہے کہ ہمیں آزاد کروایا جائے. ہمیں آزاد کروانا ہے. ہمیں جو 1967 سے پہلے, جو ظاہر 1967 میں اسرائیل کی طرف سے آکوپائی کیا گیا, اس سے پہلے کے جو بارڈرز ہیں وہ فلسطین ایک آزاد خود مختار ریاست چاہیے. اسرائیلی آکوپیشن ختم ہونی چاہیے, اور ایک ایسی فلسطین کی ریاست جس کا دارالحکومت القدس شریف. اچھا, اس ٹرمپ کے پیس پلان میں آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز, مسلم ممالک کا ان کے کردار کو آپ کیسا دیکھتی ہیں کہ انہوں نے درست کردار ادا کیا ہے اس میں؟ دو چیزیں اس میں کہ دیکھیں, ایک ہاں ابھی کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو ان ممالک نے فوری طور پہ ایک پیس پروپوزل, ایک پلان جو ہے وہ بنا کے دے دیا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بتا دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جی آپ ہی واحد شخصیت ہیں جو کہ اسرائیل پہ یہ امپوز کر سکتے ہیں, دباؤ ڈال سکتے ہیں, ان کو فورس کر سکتے ہیں ٹو ایکسیپٹ دس. نیتنیاہو نے آ کے اس کو آلٹر کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات کے اندر, یا جو بھی ہے. آپ کو ایک چیز اچھی نظر آئی کہ ایٹ لیسٹ آپ نے سیز فائر میں کردار ادا کیا فار ناؤ, ٹھیک ہے, ابھی کے لیے. بٹ جب بھی آپ مجھ سے اسلامک کنٹریز کا یا مڈل ایسٹرن کنٹریز کا, گلف کنٹریز کا, اور خاص طور سے ان اسلامک ممالک کا پوچھیں گی جو کہ پاور رکھتے ہیں, جن کے پاس پوزیشن ہے, جو کہ اسٹرینتھ ہے, جو کہ ویلتھ رکھتے ہیں, جو چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو میں ان کے کردار سے کیا متفق ہوں یا ان کے کردار سے مطمئن ہوں, تو میرا جواب ہمیشہ نہیں میں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے اسلامک ممالک جو نا چھوٹے ممالک ہیں. بعض وقت پاکستان کے حوالے سے بھی ہم یہی بات سن رہے ہوتے ہیں, لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان واحد اسلامک نیوکلیئر پاور ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اکنامکلی چلیں بات کرتے ہیں, فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے جتنے باقی اسلامک کنٹریز ہیں, جتنی سعودی عربیہ ہے, جتنے بھی آئل رچ کنٹریز آپ کو نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے, بحرین ہے, عمان ہے, کویت ہے, آئل ہے نا ان کے پاس, اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دے دیے ہیں نا, سارا سب صحیح چل رہا ہے, اکانومی ٹھیک چل رہی ہے. لیکن آپ نے پھر جا کے ہر چیز پہ ریلائنس کس پہ رکھی؟ امریکہ پہ رکھی. کس کے پارٹنر پہ رکھی؟ اسرائیل کے پارٹنر پہ رکھے. آپ نے بحرین اور یو اے تو ابراہم اکارڈ کا حصہ بھی بن گئے. آپ نے سفارتی تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ رکھے, آپ نے ٹریڈ بھی اسرائیل کے ساتھ کی, آپ نے کہا کہ جناب ہماری اکانومی چلنی چاہیے, باقی سب سائڈ پہ. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہماری اکانومی پہلی آتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ حکمران جو ہے نا, آپ اس وقت اگر آپ صرف اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, اسلام, اب اسلام میں یہ تو نہیں ہے کہ اچھا یہ پاکستانی ہے تو یہ سعودی ہے تو یہ جو ہے کویتی ہے, یہ عمانی ہے, سب مسلمان ہیں نا. بالکل. اور مسلمان کیا ہیں؟ ایک امت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر جسم کے ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو امت کی شکل ایسی ہے کہ پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. آپ کے اس وقت ایک حصے میں تکلیف کیا, اس کو کاٹا جا رہا ہے روز, اور وہ فلسطین ہے جہاں مسلمان بستے ہیں, وہاں یہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ آپ کے جسم کے باقی حصے جو باقی سو کالڈ مسلم امہ ہے وہ کہاں ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ بیانات دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے, اس کو ختم کریں, اسرائیل روکے. بھائی اسرائیل کیسے خود کو روکے جب آپ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, یا انڈائریکٹلی آپ ایسی چیزوں کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں جو اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے. آپ ان ممالک کا ساتھ دیتے ہیں جو اسرائیل کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں, جو مرضی کرنا ہے فلسطین میں کر لو, جتنی مرضی بمباری کرنی کر لو, جو عالمی عدالتوں کی جورسڈکشن کو چیلنج کرتا ہے, جن کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ہے, جو انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن میں ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے, اور آپ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. صرف اور صرف اسٹیٹمنٹس دے دینا کافی نہیں ہوتا.
کہ جی OIC بنائی ہوئی ہے. بھائی OIC ایک آپ دیکھیں 57 مسلم ممالک ہیں, ان کی ایک باڈی ہے. دنیا کا کتنا بڑا حصہ, کتنی بڑی تعداد اس OIC کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ اسرائیل کی ظلم اور بربریت کا ہاتھ روکنے کے لیے کافی ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ آپ ٹریڈ وہاں پہ کر رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں ممالک کا, سب کو پتا, آپ گوگل کریں, آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ کس کس ملک کی ٹریڈ ہے اس وقت. کون جو ہے اسرائیل کو وہ آئل فراہم کرتا ہے, کس ملک سے گزر کے جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر کہاں پہ آئل استعمال ہو رہا ہوتا ہے, ان ٹینکس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے جو فلسطینیوں پہ گولے برساتے ہیں. تو یہ سب کو پتا ہے, بٹ اس کے باوجود بھی اکنامک بینیفٹس جو ہے نا, ہمارے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں نا, وہ سر فہرست ہونے چاہیے. باقی دنیا جائے بھاڑ میں. میرا کیا تمام مسلمانوں کا اس چیز پہ عقیدہ ہے, اور ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے جو لوگ بھول بیٹھے ہیں, کہ حکمران سے سوال ہوگا. بے شک ایسا. اس دنیا میں آپ بچ جائیں گے, اگلی دنیا میں کیا کریں گے, آخرت میں کیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو حکمران جواب دہ ہے. حکمران کو جواب دینا پڑے گا صرف اس علاقے کا نہیں جہاں پہ وہ حکمرانی کر رہا ہے. وہ جو اسلام کا ایک امت کا کانسیپٹ ہے وہ آپ بھول چکے ہیں, اور اپنے چھوٹے 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 آپ نے سب نے اپنی ایک پاکٹس بنائی ہوئی ہیں کہ یہ میری ہے, یہ تمہاری ہے, تم ادھر دیکھو, تم ادھر دیکھو. دنیا میں اچھا چلیں جی, یہ تو چند 100 یا چند 1000 مائلز کے فاصلے پہ, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. آپ کو فرق پڑنا چاہیے. صرف بیانات کافی نہیں ہونے چاہیے, انٹرویوز نہیں دینے چاہیے کہ جناب ہاں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, اور ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطینی جو ہے نا, وہ ان کی جرت کو یا ان کے ایمان کو سلام ہے, کہ جو اتنی قربانیاں روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے ہیں, جو اپنے بچے شہید کروا دیتے ہیں, لیکن وہ زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. کیوں نہیں چھوڑنے کو تیار؟ کہ جی ہمارا قبلہ اول یہاں پہ, ٹھیک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جی آزادی ہم نے لینی ہے, اس آکوپیشن سے آزادی لینی ہے, ہمیں خود مختار اپنی ریاست چاہیے. لیکن باقی دنیا خاموش ہے. کیوں؟ فلسطینیوں کے لیے ہی وہ قبلہ اول کیوں امپورٹنٹ ہے, وہ بیت المقدس ان کے لیے ہی کیوں امپورٹنٹ ہے, مسجد اقصی ان کے لیے ہی کیوں امپورٹنٹ ہے. یہ تو سب مسلمانوں کے لیے ہے, یہ تو سب مسلمانوں کے لیے ہے. تو باقی کیوں خاموش ہیں؟ پاکستان واحد ملک ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں. ہم لوگ نہیں جا سکتے, ہمارے پاسپورٹ پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے نہیں ہے. باقی لوگ جاتے ہیں نا, باقی اسلامی ممالک کے لوگ ٹریول کرتے ہیں نا, تو کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ دس از انفارچونیٹ. بٹ آپ نے مجھ سے کیونکہ پوچھا تھا کہ اسلامی ممالک کا کیا کردار رہا ہے جو بہت سالوں سے, بہت دہائیوں سے ہے, تو وہ تو بڑا مایوس کن ہے. ابھی فی الحال اگر آپ نے ایک پیس پلان کرا کے اگر کامیابی قرار دینا ہے تو ٹھیک ہے, وقتی طور پہ آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے, لیکن اسرائیل کی جارحیت رک جائے گی اس سے, میں نہیں سمجھتی. چلیں اب حماس پہ آتے ہیں. حماس اپنا اسلحہ دے دے گا ان کو, اور جو اپنا کنٹرول ہے وہ ختم کر دے گا. لیکن اس سے 7 اکتوبر کا جو حملہ کیا تھا حماس نے, تو اس سے اس کو کیا ملا ہے؟ کیا پایا حماس نے؟ کچھ بھی نہیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں, بہت لوگوں کو شاید میری بات بہت چبھتی ہوئے. حماس فتح جتنے بھی جو مزاحمتی گروپس ہیں جو فلسطین کی آزاد, میں ان کی دیکھیں ان کی کیا نیت ہے, میں اس کو چیلنج نہیں کر رہی, کتنی اس میں سنسیریٹی ہے, میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں. بٹ ہر چیز کے آپ کانسیکوینسز سوچتے ہیں. آپ خود اسٹڈی جب کریں نا, آپ کو چیزیں بہت ساری خود کلیئر ہوتی ہیں جب آپ ہسٹری دیکھتے ہیں. اب حماس جب 80s میں, 90s میں, 70s میں جو اسرائیل کی پالیسیز رہیں, حماس کو کافی حد تک انہوں نے ایک کھلی چھوٹ دی. حماس کو چلنے دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا PLO کے اگینسٹ ایک جماعت ہے, ٹھیک ہے, پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کے اگینسٹ, جو فتح جس کا پھر حصہ بنی. تو انہوں نے کہا اچھا ہماری رائیول جماعت جو ہے نا وہ PLO ہے, تو ہم حماس کو, مطلب وہ نہیں ہوتے کہ آپ کا ایک دشمن ہے تو آپ کو نظر آیا آپ کے دشمن کا دشمن آ گیا تو آپ دشمن کے دشمن کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, تو تب آپ کی دوستی ہو گئی حماس سے. یہ میں اسرائیل کی بات کر رہی ہوں. آپ نے حماس کو
آن ریکارڈ ہے. بہت زیادہ آپ جو فلسطینی پرانے اینالسٹس ہیں آپ ان کو سنیں, ان کی بہت پرانی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں, ان کے انٹرویوز ہیں اخبارات کے اندر کہ جس میں وہ مانتے ہیں کہ اسرائیل حماس کو فنڈ کرتا رہا ہے اگینسٹ PLO. اپنے دشمن کے اگینسٹ آپ نے ایک اور دوست بنانے کی کوشش کی, آج وہی دوست آپ کو گلے پڑا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگین میں نے جیسے کہا کہ نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, نیت کو چیلنج ہم نہیں کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے نا, جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں. حماس کے 7 اکتوبر کے حملے نے اسرائیل کے لیے ایک جواز پیدا کیا فلسطینیوں پہ مزید بمباری. ٹھیک ہے. اب حماس جہاں پہ بھی ہے, غزہ میں ہے, غزہ سے باہر ہے, اور گروپس بیٹھ کے بمباری کر رہے ہیں, اسرائیل کہاں ریٹیلیٹ کرتا ہے؟ کہاں ہم سنتے ہیں شہادتیں خان یونس میں ہو گئیں, ویسٹ بینک میں ہو گئیں, غزہ میں ہو گئیں. غزہ ہزاروں نہیں لاکھوں جو انڈیپینڈنٹ سورسز آپ کو بتاتے ہیں وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں 7 اکتوبر کے بعد سے, ان 2 سالوں کے اندر. 7 اکتوبر 2023, آج کیا تاریخ ہے؟ 6 اکتوبر 2025, پورے کتنے سال؟ 2 سال. تو حماس کے اس حملے نے حماس کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا, کوئی گین نہیں کیا, کوئی بینیفٹ آپ کو نظر نہیں آیا, لیکن اس کا جو ریٹیلیشن اسرائیل کی طرف سے آئی وہ فلسطینیوں کی شہادتوں کی صورت میں آئی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ فلسطینی, میں نے تو پہلے کہا کہ ان کا حوصلہ, ان کی جرأت کو سلام ہے, وہ شہادتیں دینے سے نہیں گھبراتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زمین نہیں چھوڑ کے جانی ہے, جو مرضی کر لو. لیکن آپ نے ایک جواز دے دیا ان پہ بمباری کا. کیا حاصل کیا حماس نے؟ آپ نے سوال کیا, کچھ بھی حاصل نہیں کیا. آج کیا بات ہو رہی ہے پیس پلان میں؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈسارمامنٹ, ہتھیار ڈال دیں. کیا فائدہ ہوا اس سب کا؟ آپ ہتھیار ڈال رہے ہیں آج اپنے, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے تھے کل تک آپ کی ریڈ لائن ہے, لیکن آپ اپنے ہتھیار ڈال رہے ہیں نا. تو آپ نے مزید لاکھوں فلسطینیوں کی شہادتیں اس عمل کے بعد کروا کے کیا حاصل کیا؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. صرف اور صرف نفی میں, کچھ حاصل نہیں کیا ہے. آپ نے مزید شہادتیں کروائی ہیں, مزید ظلم جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں, اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں فلسطینیوں پہ کروایا ہے. حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے لیبنان پہ تباہی مچائی, یمن میں اس نے حملے کیے, اور شام میں بشار الاسد کو نکالا, وہاں کے انفراسٹرکچر کو خراب کیا, ایران سے جنگ کی, قطر پر حملے کیے, اتنا کچھ کیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو 7 اکتوبر کی صرف اس کو بیس بنا کے انہوں نے, اسرائیل نے پورے مڈل ایسٹ پہ ایک قسم کی اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے؟ آئی تھنک جو آپ نے اس سے پچھلا سوال کیا تھا نا, اس کا جواب آپ نے خود دے دیا اپنے اس سوال کے اندر. یہ ساری چیزیں جو ہیں 7 اکتوبر کے بعد آپ کو نظر آئی ہیں, ٹھیک ہے. حماس آخر میں اینڈ میں کیا کر رہا ہے؟ اسلحہ اپنا واپس کر رہا ہے, سرنڈر کر رہا ہے, رائٹ. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. قطر پہ حملہ, جس کے بعد یہ مسلم دنیا میں تھوڑی ہلچل آپ کو نظر آئی, ہو قطر پہ حملہ ہو گیا تو چلیں آپ دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ایران پہ حملہ ہوا. کیا نیوکلیئر آپ کہتے ہیں کہ جی طاقت بننے جا رہا ہے اور ایران کو ہم نیوکلیئر طاقت بننے نہیں دیں گے. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جی حماس کو سپورٹ کرتا ہے, ہوتھیز کو وہ سپورٹ کرتا ہے, وہ حزب اللہ کو وہ سپورٹ کرتا ہے. حزب اللہ کی لیڈرشپ کا کیا حال کیا آپ نے؟ آج ان کی لیڈرشپ شہید کر دی ہے, ٹھیک ہے. لبنان میں آپ دیکھ لیں, آپ کو حزب اللہ آج نظر نہیں آتی ہے. ہوتھیز کے ساتھ یمن میں وہ جاری ہے, حالانکہ ہوتھیز نے آپ کو ٹھیک ٹھاک مزاحمت دکھائی ہے اور ابھی بھی جاری ہے. ابھی بھی دیکھ لیں ریڈ سی آپ کو ہوتھیز کے زیر اثر نظر آتی ہے. وہاں پہ وہ آپ کے جہاز کا گزرنا, آپ کے لیے کارگو شپس کا گزارنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. وہ آپ کو مزاحمت کے بغیر آرام سے گزرنے نہیں دیتے. ایک گلوبل ٹریڈ جو ہے اس سے متاثر ہوئی ہے. ہر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی نیا اٹیک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اسی 7 اکتوبر کے حملے کے بعد. اب آ جائیے شام میں, سیریا. بشار الاسد اس وقت ملک بدر ہو گیا, ٹھیک ہے. وہ روس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بشار الاسد کے خلاف 10 سال احمد الشرا نے جنگ کی, ٹھیک ہے. ایک لڑائی چل رہی, ایک دہائی تقریباً چلتی رہی. ابھی جو آپ کا سیریا کا پریزیڈنٹ احمد الشرا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کو کون لایا؟ اسرائیل.
آپ یہ دیکھیں کہ احمد الشرع جو بشار الاسد کے خلاف 10 سال لڑتا ہے اور اس سے پہلے عراق میں لڑتا ہے، عراق میں لڑتا ہے، ٹھیک ہے، یو ایس فورسز کے خلاف لڑتا ہے. پھر ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس یو ایس جنرل نے احمد الشرع کو اریسٹ کیا تھا نا، احمد الشرع اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ یو ایس جس نے اس کے باؤنٹی آن ہز ہیڈ، احمد شرع's ہیڈ واز $10 million. یہ اس کے سر کی قیمت تھی، زندہ یا مردہ. $10 million ملیں گے اس کو جو احمد الشرع کو زندہ اس کی مخبری کرے گا، پکڑوائے گا، یا مردہ حالت میں. $10 million. القاعدہ سے اس کے لنکس، میں نے تو نہیں کہا، یو ایس نے کہا ہوا ہے نا، القاعدہ سے لنکس ہونے کے باعث آپ نے $10 million کی اس کے سر کی قیمت رکھ دی. پھر ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے وہ جی جو باؤنٹی تھی نا وہ ڈراپ ہو گئی ہے، اب $10 million قیمت نہیں ہے، کوئی کچھ بھی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ سیریا کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. بن جاتا ہے وہ شخص بشار الاسد. اب جو تھوڑی مزاحمت کر رہا تھا بشار الاسد سیریا کے اندر ان کے خلاف، وہ چلا جاتا ہے، وہ ملک بدر ہو جاتا ہے، اس کو ملک سے نکلنا پڑتا ہے. احمد الشرع جس کے سر کی قیمت $10 million تھی، یو ایس نے رکھی ہوئی تھی، یو ایس اس کو ڈراپ کر دیتا ہے اور وہ صدر بن جاتا ہے. سو یہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ یہ تبدیلیاں، یہ لڑائیاں، یہ اپنے ایک الٹیمیٹ گول کو اچیو کرنے کی کوشش، مشرق وسطیٰ میں انریسٹ، یہ کیوں ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ جنرل ویزلی کلارک نے انکشاف کیا تھا، یو ایس جنرل ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پالیسی جو ہے نا کئی دہائیوں پہلے ایک بنی تھی کہ ہم نے 5 سال کے اندر 7 اسلامک ممالک کو، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو تباہ کرنا ہے. رائٹ، 7 countries in 5 years. آپ کو تباہی نظر آئی عراق میں، آپ کو سیریا میں نظر آئی، لیبنان میں نظر آئی، لیبیا میں نظر آئی، سوڈان میں نظر آئی، صومالیہ میں نظر آئی. یہ ہو گئے 6 ممالک. 7واں ملک بچا تھا ایران. اس پہ بھی آپ کو 7 اکتوبر کے حملے کے بعد نظر آیا اٹیک. ایران کی طرف سے یہ تو مزاحمت ہو گئی جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، یو ایس نے بھی نہیں سوچا تھا، اسرائیل نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی ہمیں ٹکر دے سکے گا ایران. ایران نے وہ دی، لیکن پورا ارادہ جو تھا وہ وہی تھا، وہ 7 countries in 5 years کہ ایران کو بھی تباہی کے دہانے پہ لے جائیں. دیکھیں مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اگین میں وہی بات کر رہی ہوں نا کہ جب تک آپ چھوٹے چھوٹے مفادات لے کے بیٹھے رہیں گے، اب میں فلاں ملک سے بات نہیں کروں گا، میں فلاں سے نہیں کروں گا، میں زیادہ سپیریئر ہوں، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے میری بات نہیں مانی، آپس کے ڈفرینسز ہی جب تک ختم نہیں ہوں گے تب تک آپ کیا کریں گے؟ اور صرف یونٹی بھی کافی نہیں ہے، یہ بھی میں بتا دوں. صرف اور صرف اتحاد یا متحد ہو جانا دنیا کو دکھانے کے لیے بھی کافی نہیں ہے. اسٹریٹجی کے لیے بھی ایک اور چیز ہونی چاہیے، اور وہ ہے آپ کی اکنامک پوزیشن. جب تک آپ کی اکنامک پوزیشن اسٹرینتھن نہیں ہوتی، تمام مسلم ممالک نہیں کرتے، تب تک کوئی آپ کو سیریس نہیں لے گا. لیکن جو ممالک تب تک آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے اپنی بات منوا سکیں. جو ہیں اگین ان کی بات میں نے پہلے کی، وہ آپ کے سامنے کیا کر رہے ہیں. سو یہ آپ نے جتنی بھی چیزیں گنوائی ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، 100% یہ حماس کے حملے نے ایک جواز پیدا کیا کہ یہ تمام تر چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر 7 اکتوبر کا وہ حملہ نہ ہوتا تو آپ کو یہ چیزیں بھی شاید نظر نہ آتی. اس لیے فرض کر لیتے ہیں کہ حماس اپنا اسلحہ حوالے کر دیتا ہے، اس کو سرنڈر کر دیتا ہے، اپنا کنٹرول چھوڑ دیتا ہے غزہ میں، لیکن اس کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف آئے گا؟ کیونکہ نیتن یاہو نے تو پہلے ہی بول دیا کہ میں اس چیز کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہتا. کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اسرائیل کبھی اس جانب نہیں آئے گا. 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بالکل بھی نہیں آئیں گے. میں نے آپ کو پہلے ہی سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، یہ صرف اور صرف وہ جو پریشر، وہ جو دباؤ اس وقت پوری دنیا کی طرف سے ان پہ آیا ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفلیکٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. اور الٹیمیٹ گول جو اسرائیل کا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا ہے. اور یہ جو میپ پہ دکھاتے ہیں آپ کو گریٹر اسرائیل، دیٹ از فار 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 بیونڈ دس میپ جو کہ یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے کوئی بھی ملک ہو جس کو تباہ کرنا پڑے، کسی کو بھی مارنا پڑے،
کسی کی پرواہ نہیں ہے. اس میں آپ کو کسی آرگنائزیشن کو خود فنڈ کر کے کوئی جواز پیدا کرنا پڑے, کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ سب کریں گے جو کہ ان کو ان کے الٹیمیٹ گول تک لے کر جا سکے. فلسطینیوں کی ریزسٹنس جاری ہے, وہ جاری رہے گی, وہ مزاحمت ہوگی, شہادتوں سے وہ گھبراتے نہیں ہیں, دنیا ان کے لیے کچھ کر نہیں رہی ہے. ہاں ایک وہ والی دنیا جو کہ خاموش تھی یا جن کو شاید احساس بھی نہیں تھا, ان کو میں ضرور یہاں پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں. مغربی ممالک جو کہ نکلے ہیں, بڑی تعداد میں نکلے ہیں, جو یوتھ نکلی ہے, جو اسٹوڈنٹس نکلے ہیں, کہ ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. اور آواز, اپنی آواز کو نا انسان کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. جو آپ کی مزاحمت کی آواز ہے, جو کسی تحریک کی آواز ہمیں نظر آتی ہے, وہ کمزور نہیں ہوتی ہے. وہ ایونچولی آپ اگریسر پہ دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جو کہ اس کیس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ آوازیں جو یورپ کی سڑکوں سے آپ کو نظر آئیں, گلیوں سے نظر آئیں, وہ پھر آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ فرانس فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرتا ہے. وہ پھر آپ کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ برطانیہ فلسطین کو تسلیم کرتا ہے, آسٹریلیا فلسطین کو تسلیم کرتا ہے, اسپین فلسطین کو تسلیم کرتا ہے. اور نہ صرف تسلیم کرتا ہے, اسپین کا کردار میں ہمیشہ سراہتی ہوں کہ انہوں نے سینکشنز لگائے, عام ایمبارگو کی طرف اگائے. پھر بہت زیادہ ممالک ہیں جنہوں نے ان کے سفارتکاروں کو نکالا. ایگزیکٹلی جو مسلم ممالک نہیں کر سکے, وہ آپ کو یورپ کے وہ مغربی ممالک کے اندر لوگ کرتے ہوئے دکھائی دیے گئے. ان کے سفارتکاروں کو نکالا گیا, ان پہ سینکشنز لگائی گئیں, ان کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ آپ کو مسلم ممالک میں کہیں نظر آ رہے ہیں؟ اگر آ رہے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے, اس بڑے پیمانے پہ نہیں ہوں گے. لیکن عملی اقدامات جو ہے نا, وہ آپ کو مغرب ممالک کی طرف سے نظر آئے ہیں. وہ حالانکہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ناکافی ہیں. اور اگین یورپ میں بھی جو پالیسی میکرز ہیں, جو ڈیسیجن میکرز ہیں, وہ بھی آپ کو اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے نظر آتے ہیں, جیسے کہ امریکہ میں ہیں. تو وہ کب تک اس سٹیج پہ آتے ہیں کہ واقعی کوئی پریکٹیکلی اقدامات بطور ریاست, بطور حکومت وہ اٹھا سکیں فلسطین کے لیے, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن ان کی عوام نے ان کو اس حد تک ضرور مجبور کر دیا ہے کہ آج وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کی طرف آئے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.